अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीन। नाज़रीन, आज के दिन हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब के इस विज़िट के हवाले से यूएनजीए के, जो कि 78 सेशन है। ये इंटरिम सेटअप के अंदर, यानी कि पहले इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि ये यूएनजीए में 78 सेशन में स्पीच करने जा रहे हैं। साथ साथ अभी अब से कुछ देर पहले, यानी कि तकरीबन 20 मिनट पहले, प्राइम मिनिस्टर साहब का जो इंटरव्यू है वो पीटीवी न्यूज़ पे नशर हुआ। आपने देखा उन्होंने काफ़ी एक मुस्बत अंदाज में बातें की और साथ साथ ये भी बताया कि उनकी कहाँ कहाँ किन किन लोगों से मुलाकातें हुई हैं, ये दौरा कितना इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर जो स्पीच करने जा रहे हैं उनके क्या पॉइंट्स होंगे। आज हम ये डिटेल अपने प्रोग्राम में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि ये बहुत ही अहम दौरा है। जब ऐसे इस किस्म के दौरे होते हैं, इस किस्म के विजिट्स होते हैं, तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि नॉर्मली जो ये एक प्लेटफॉर्म होता है, इसको पॉजिटिवली यूज़ किया जाता है बायलैटरल रिलेशंस के हवाले से, सोशली अपने जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, जो हमारे नीड है, हमारे मुल्क के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको डिस्कस किया जाता है और तमाम लोगों में, यानी कि पूरी दुनिया में ये मैसेज पहुंचाया जाता है कि पाकिस्तान क्या चाहता है और पाकिस्तान जो है वो ओवरऑल सिचुएशन में आने वाले दिनों में क्या क्या लाहे अमल तय करने वाला है। तो आज हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त पैनल मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हसन हबीब साहब, आप फॉर्मर एम्बेसडर हैं। सो सर, वेलकम टू द शो, आपने ज्वाइन किया आज के दिन। और हमारे साथ बिजनेसमैन मौजूद हैं, राशिद सिद्दीकी साहब, आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं काशी के, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ ओवर कॉल मौजूद होंगे खुर्रम शहजाद साहब, आप प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान अमेरिका प्रेस एसोसिएशन वाशिंगटन से, तो उनको भी खुशामदीद कहेंगे। अब से कुछ देर बाद वो हमारे साथ ओवर कॉल मौजूद होंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं हसन साहब से पूछना चाहती हूँ। हसन साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब का यूएनजीए का विजिट, और आप समझते हैं कि ये 78 सेशन, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इंटरिम प्राइम मिनिस्टर इज़ गिविंग द इंटरव्यू या इज़ गिविंग द स्पीच, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल? और दूसरा ये कि तमाम जो स्पीच के नुक्ते, यानी कि जो नुकात रखे गए हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो कश्मीर के हवाले से हो, इस्लामोफोबिया के हवाले से हो। आप क्या समझते हैं कि ये एक सेकंड फेज़ पाकिस्तान का यहाँ पे स्पीच भी होने जा रही है और उनका जो एक मौक़िफ़ है वो बड़ा वाज़ेह है? जी, बहुत शुक्रिया बुलाने का। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आज से पहले किसी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस नहीं किया था, और ये काकड़ साहब का पहला अपॉर्चुनिटी है जो इंटरनेशनल फोरम पे जा रहे हैं, और इतने अहम नुकात हैं। जैसे आपने कहा कि हम इस्लामोफोबिया पे भी बात करेंगे, हम अपने प्रोग्राम्स पे भी बात करेंगे, कश्मीर पे बात कर रहे हैं, स्पेशल डेवलपमेंट गोल्स पे बात करनी है, क्लाइमेट पे बात करनी है। तो इट्स अ वेरी हैवी एजेंडा फॉर हिम, और ये ज़रूरी इसलिए है कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है एक दफ़ा पूरी वर्ल्ड के सामने पेश करेंगे। इस सेशन की इम्पोर्टेंस ये है कि दुनिया के सारे लीडर बैठे होते हैं वहाँ पे, दे हैव फुल अटेंशन, उन्हें पता है कि अब पाकिस्तान ने क्या करना है, और फिर उसी हिसाब से वो अपने प्लान्स को एडजस्ट करते हैं कि पाकिस्तान के साथ किस तरह से वो डील करेंगे। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और जैसे कश्मीर है, कश्मीर तो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और उसको हमें हर जगह पे दोहराना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली दुनिया जो है उसकी तवज्जो अभी तक कश्मीर पे पूरी तरह नहीं आई, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम यूएन में हर दफ़ा उसको उठाएं। इंडिया ने बहुत कोशिश की है कि हम इसको बायलैटरली रखें और इंटरनेशनल फोरा पे बात नहीं करें, लेकिन हमारा फोकस हमेशा ये रहा है कि जब हमें मौका मिलता है हम इंटरनेशनल फोरा पे इसका जिक्र करते हैं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा रिसेंटली क्लाइमेट रिलेटेड जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें फ्लडिंग है या रेन फ्लडिंग है, दोनों सूरतों में हमारा मैसिव नुकसान हुआ है, और हमें अभी तक वर्ल्ड ने उतना सपोर्ट नहीं किया टेक्निकली एंड फाइनेंशियली जितना होना चाहिए था। तो इसीलिए स्पीच में आप यकीनन सुनेंगे कि क्लाइमेट जस्टिस की बात हो रही है। वो जो कंटिन्यूस सपोर्ट आनी चाहिए थी वेस्ट के उन सारे मुल्कों को जो क्लाइमेट का शिकार, और अजीब बात यह है कि क्लाइमेट का जो शिकार मुल्क हैं उसमें उनकी गलती नहीं है। जैसे कार्बन, अगर एमिशन की बात करें, हमारा तो फुटप्रिंट ही नहीं है, बट वी आर नाउ द बिगेस्ट विक्टिम ऑफ दैट। इसी तरह और मुल्क भी हैं। तो हमें क्लाइमेट जस्टिस की बात करनी, और मेरे नज़दीक सबसे अहम ये है कि हमें अब फोकस करना चाहिए कि जो इस तरह के फोरम्स के अलावा भी जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं उन पे हम अपनी एक्सपर्टीज़ को डेवलप करें। देयर आर फंड्स, हमें उस किस तरह अवेल करना है, मेरे ख्याल में अभी तक हम उस पर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाए। तो अभी इस यूएन स्पीच के बाद मेरे ख्याल में इंटरनली भी हमारा फोकस उन चीज़ों पे होगा, जैसे
کاربن بانڈز ہوتے ہیں, جیسے گرین کرنے کے جو انیشیٹوز ہیں, ان سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. دیر لاٹ آف منی اویلیبل انٹرنیشنلی اور ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. رائٹ. میں راشد صدیقی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی انٹروڈکٹری کامنٹ کہ پرائم منسٹر صاحب نے ابھی انٹرویو میں واضح طور پہ بتایا کہ ان کی جو آئی ایم ایف کی ایم ڈی ہیں کرسٹلینا جورجیوا, ان سے ملاقات ہوئی, اور وہ بڑی ایک انٹرسٹنگ ملاقات تھی جس کے اندر انہوں نے پاکستان کے اندر جو ڈالر کے پرائسز بڑھ رہے تھے یا اس کے اوپر جو کریک ڈاؤن کیا گیا, وہ میجرز دیے گئے جو کہ اکانومک ریفارمز پہ تھے, ٹیکس کے حوالے سے بات چیت کی گئی, اس کے بارے میں بتائیے پلیز. دیکھیں وہ بہت اچھی ان کی میٹنگ رہی, اور اگر آپ آئی ایم ایف کے پریزیڈنٹ کو دیکھیں ان کی جو بریفنگ تھی وہ بھی بہت اچھی تھی. پاکستان کی 24 کروڑ عوام کے اندر جو عمرہ ہیں تو 1 کروڑ بھی نہیں ہوں گے, اور اس میٹنگ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ان کی پریزیڈنٹ تھیں انہوں نے کہا بھئی آپ امیروں پر ٹیکس لگائیں, تو اس کا مطلب ہو گیا ہے کہ وہ بھی غریبوں کے اوپر ٹیکس لگانا نہیں چاہتے ہیں, اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی اکنامی ایک ایسی اکنامی ہے جس کے اندر لوگ جتنے بھی عام لوگ ہیں اور جو غریب لوگ ہیں یا ایک کسی بھی متوسط طبقے کے بھی لوگ ہیں تو ان کے اوپر زیادہ برڈن نہ آئے. دیکھیں بہت سارے ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید ہم کو آئی ایم ایف ڈکٹیٹ کر رہا ہے کہ جی آپ اپنے ٹیکسز بڑھائیں, آپ اپنا چیزوں کی مہنگائی بڑھائیں, آپ اپنے بجلی کی قیمت بڑھائیں, آپ ان کے گیس کی قیمت بڑھائیں. قطعی ایسا نہیں ہوتا. جب آئی ایم ایف ان کے ساتھ بیٹھتا ہے تو آئی ایم ایف ان سے ایک پلان مانگتا ہے, اور وہ پلان یہ مانگتا ہے کہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ ہماری قسط کیسے دیں گے. آئی ایم ایف کہتا ہے پلان بتائیں کہ آپ ہمارے ٹیکسز جو بھی ہماری مطلب ہوگا وہ کیسے دیں گے. تو جو ہمارے سے لوگ بیٹھتے ہیں وہ ان کو ایک اہداف دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم یہاں پہ اتنا ٹیکسز بڑھا دیں گے, ہم بجلی کے ٹیرف اتنا بڑھا دیں گے, ہمارا لوگ ٹیکس نہیں دے رہے تو ہم بجلی کے بل کے اندر پی ٹی وی کا بل بھی لے لیں گے, ہم پی وی ٹی وی کے الیکٹرک کے ذریعے جو ہے ہم ٹیکسز بھی لے لیں گے. یہ ساری چیزیں جب وہاں پہ ہوتی ہیں تو یہ ہم ان کو کہتے ہیں. جب ہم ان کو کہتے ہیں تو وہ اس کو فالو کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ اگر ایسا ہے تو اب آپ اس کے اوپر چلنا شروع دیں. جب یہ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کیونکہ ہم نے ٹیکس نیٹ ورک نہیں بڑھائے ہوئے, اگر ہمارے یہاں میں ایک مثال دے رہا ہوں, فگر تو مطلب میں فگر خالی مثال کے طور پہ دے رہا ہوں کہ اگر ہمارے یہاں ٹیکس پیئر ہونے چاہیے 4 کروڑ تو ہمارے ہوں گے 4 لاکھ. جب ٹیکس کا اہداف وہ مانگیں گے اور جب ہم ان کو دیتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم اتنا ٹیکس کلیکٹ کریں گے, تو وہ صرف انہی لوگوں کے اوپر ٹیکس ان سے لے سکتے ہیں کہ جو آپ کے ٹیکس کے اندر رجسٹرڈ ہوں گے, جو آپ کے فائلر ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ کام جو ہے نا فائلر اور نان فائلر کا, یہ صرف میں نے پاکستان میں دیکھا ہے اور میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا. یا تو لوگ ٹیکس دیتے ہیں یا لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں. اور جن کے پاس دیکھیں آپ کا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ ایک سب سے بڑا ذریعہ ہے, آپ کا این ٹی این نمبر ہے, این ٹی این نمبر ہے وہ آپ کا. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی ٹریولنگ کر رہا ہے, کوئی ٹکٹ کٹا رہا ہے تو آئی ڈی کارڈ کے بغیر نہیں کر رہا ہے, کوئی اگر کریڈٹ کارڈ بنا رہا ہے تو بغیر آئی ڈی کارڈ کے نہیں بنا رہا ہے. تو اگر آپ اس آئی ڈی کارڈ کو این ٹی این بنانے کے بعد اگر آپ لوگوں کو ٹیکس نیٹ ورک میں لے کے آئیں, لیکن ٹیکس نیٹ ورک میں بھی جب لے کے آئیں نا تو آپ ان کو گریجولی لے کے آئیں. نہیں, پرائم منسٹر صاحب نے واضح کیا ہے کہ اب کچھ ریفارمز لینا پڑیں گے, آنے والے دنوں میں ہمیں اس چیز کے ریزلٹس بھی سامنے ہم خود دیکھیں گے. اور اب بات ہو رہی ہے ٹیکس بڑھانے کی, تو ٹیکس بڑھانے کے لیے جو ضروری آپ نے کہا کہ ریفارمز ہونے چاہیے وہ لیے جائیں گے. این ٹی این نمبر ہمارا CNIC ہے, نو ڈاؤٹ, اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا, اور اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس سب کے پاس NIC موجود ہے اور یہ ایز این ٹی این یوز ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نان فائلر کو یا جو ٹیکس نہیں دیتے انہیں بائیفرکیٹ نہیں کر پاتے, ان کو ہم لینینسی جو دے رہے ہیں اس کو روکنا چاہیے. آپ یہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں بالکل ایسا ہے, ہم کو ان کو لینینسی نہیں دینی چاہیے, لیکن جب بھی ہمارے مسائل آتے ہیں نا تو پولیٹکس سامنے آ جاتی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو نگراں حکومت آئی ہے یہ بیسٹ آئی ہے اور بالکل نیوٹرل آئی ہے, اور اس کے اندر جتنے لوگ آئے وہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو اپنی اپنی لائن کے اندر ایکسپرٹس ہیں. اچھا اب ان کے اوپر کوئی لائبلٹی نہیں ہے, ان کے اوپر کوئی گاربیج نہیں ہے, ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے پولیٹیسائز ہے, کیونکہ ان کا کسی پولیٹیکل جماعت سے تعلق نہیں ہے. تو یہ ان کے پاس بہت اچھا موقع ہے. اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں انہوں نے بھی ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے, انہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے. وہ پچھلے دنوں بزنس مینوں سے ملے اور انہوں نے کہا کہ اچھا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان کے پاس اس وقت پاکستان کے جتنے مسائل ہیں اور جتنے وسائل ہیں ان سب کی ڈائنامکس ان کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ان کا ایک کمبینیشن لے کے چل رہے ہیں. جو آپ کے وسائل ہیں
ان کو وہ کیچ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کے جو مسائل ہیں ان کو وہ کل کرنا چاہ رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب SIFC کا ذکر اپنی اسپیچ میں بھی کرنے جا رہے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اس کو کچھ نکات میں واضح کروں گا اور کچھ چیزیں ایسے بتائی جائیں گی جو پاکستان کے اکانومک ریوائول کا حصہ ہوں گے. آپ سمجھتے ہیں یہ جو میجرز لیے جا رہے ہیں یا SIFC کے تھرو جو FDI آئے گا وہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا اور یہ بہت اچھا ہوگا, لیکن FDI آنے سے پہلے آپ کی جو اکنامی ہے اس کا ڈاکومنٹڈ ہونا بہت ضروری ہے. اور جو یہ جو لے کے آ رہے ہیں FSCI, اس سے سب سے بڑی بات یہ ہوگی, SIFC سوری, تو اس سے سب سے بڑی جو ایک ایڈوانٹیج ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کا دنیا کے ساتھ ایک ٹیم ورک بڑھے گا, کیونکہ پوری دنیا کے لوگ انویسٹرز آئیں گے, پوری دنیا کے لوگ یہاں پہ آئیں گے. جب یہاں پہ پیسہ کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ جیل ہوں گے, وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, آپ کے کلچر کو دیکھیں گے, آپ کے ملک میں انویسٹ کریں گے, آپ کے ملک سے کمار ہوں گے. تو اس سے دنیا کے اندر ایک پاکستان کا اچھا نام جائے گا, ایک پاکستان کا اچھا مطلب سمجھ لیں کہ ایک طرح سے ایک اچھا میسج چلا جائے گا, اور دنیا آپ کے ساتھ ایک اور 11 بننے کی کوشش کرے گی. اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے ابھی بتا رہے تھے بہت ہمارے کہ اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ ہم کو, کیونکہ یہ اس وقت پوری دنیا اس کے اندر ہوگی جب وہ ہمارا خطاب کریں گے, تو کیونکہ پاکستان ابھی وکٹم رہا ہے بہت زیادہ قدرتی آفات کا, اور پاکستان جو ہے وہ دنیا کے اندر سب سے کم کاربن کا پروڈیوسر ہے. تو یہ پاکستان کا بہت بڑا وہ ہے کہ سب سے کم پروڈیوسر ہونے کے باوجود سب سے بڑا وکٹم رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کو وہاں پہ یہ خود بھی ٹارگٹ لے کے گئے ہوں گے, وہاں پہ ان کو اجاگر کرنا چاہیے کہ پاکستان کو اس کا ایڈوانٹیج ملنا چاہیے, اور جو پاکستان کے لون ہیں, جو پاکستان کے جتنے نقصانات ہوئے ہیں وہ پاکستان کے لون معاف ہونے چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا اس وقت پاکستان کے مسائل کو سمجھ لیتی ہے, دنیا اس کو پکڑ لیتی ہے, تو ایک اس وقت ماشاءاللہ سے ایک اچھا کمیشن چلنے لگا ہے. ایک اچھا کمیشن دیکھیں, ایک اچھی بات یہ ہوئی پاکستان میں کی تاریخ میں پہلی دفعہ کہ ڈالر 310-315 روپے پہ جانے کے بعد ایک دم اس کا ریورس گیر لگا, اور آج میرے خیال سے 192 پہ آ گیا. تو 15 روپے 16 روپے آج تک اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ڈالر, کیونکہ ڈالر ایک دفعہ اوپر چلا جاتا تھا تو اوپر ہی چلا جاتا تھا, آپ نے مسٹیکنلی 192 کا ہے, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ ہو جائے. میں حسن صاحب کو گفتگو میں شامل کروں گی. سر, آج کے دن جو پرائم منسٹر صاحب نے ابھی انٹرویو کے اندر بتایا انوار صاحب نے کہ اب یہاں پر جو میجرز دیے جا رہے ہیں اکانومک ریوائول کے, اور جو اس اسپیچ کے اندر بھی وہ واضح کریں گے, خاص کر جب اس ٹائپ کی میٹنگز ہوتی ہیں, اس ٹائپ کی اسپیچز ہوتی ہیں اور یہ پلیٹ فارم میسر ہوتا ہے, آپ سمجھتے ہیں بائلیٹرلی, سوشلی اور خاص کر اکانومکلی ہمارے پاس کتنی اپرچونٹیز آ جائیں گی؟ دیکھیے, جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ دس از آور ونڈو ٹو دی آؤٹ سائڈ ورلڈ. یہ ایڈریس جو ہے اس کو لوگ بہت سیریسلی سنتے اور دیکھتے ہیں اور فالو کرتے ہیں. تو جتنے بھی بڑے انویسٹر ہیں, جتنی بڑی کارپوریشنیں ہوں گی, وہ سب اس کو فالو کر رہے ہوں گے, اینڈ دے ول بی تھنکنگ اباؤٹ اٹ کہ چلو پاکستان اگر یہ کچھ اور چاہ رہا ہے تو اس کو ہم کس طرح سے ایکوموڈیٹ کر سکتے ہیں, یا اس اپرچونٹی سے ہم کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اگر فورن انویسٹمنٹ لوگ نہیں سوچ رہے تھے تو آپ سوچنے لگیں گے. دیکھیے, فورن انویسٹمنٹ کے لیے 2 بڑے کرٹیکل ایلیمنٹس ہیں, ایک جسٹس ہے اور دوسرا سیکیورٹی ہے. جسٹس اس لیے کہ اگر انویسٹر آئے گا اور اس کا پیسہ سیکیور نہیں ہوگا تو اس کے لیے ایک چینل ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی کمپلین لانچ کر سکے اور اپنے لیے انصاف حاصل کرے. اور سیکیورٹی اس لیے ضروری ہے کہ اگر اس کی انویسٹمنٹ سیکیور نہیں ہے, اس کی لائف سیکیور نہیں ہے, تو وہ جو بھی کما رہا ہے وہ غلط ہے. تو یہ جو UNGA کی امپورٹنس یہی ہے کہ آپ دنیا کے سامنے اعلان کر رہے ہوتے ہیں اپنی انٹینشنز کا, اپنے سسٹمز کا, اپنی اویلیبلٹی کا, اپنی اپرچونٹیز کا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نہ صرف بیان کریں بلکہ فورسفلی بیان کریں اور لوگوں کو انوائٹ کریں. اب جیسے وہ لوگوں سے مل رہے ہیں, اسی لیے جو ٹاپکس رکھے گئے وہ بڑے اچھے ہیں کہ آپ کو, ہاں ایگزیکٹلی, کہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا اس کو دیکھے گی بھی اور اس کو ریئلائز بھی کرے گی بعد میں. دیکھیے, مجھے جو لگتا ہے جس پہ ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے اور فار سم ریزن ہمارے ابھی تک پلان نہیں ہے, وہ ہے ایگریکلچر. پاکستان کے ایگریکلچر کی پروڈکٹیوٹی بہت لو ہے. سر SIFC کا انہوں نے رکھا ہے نا ٹاپک, SIFC کی امبریلا کے اندر تو ایگریکلچر بھی موجود ہے. انویسٹرز کے لیے بہت اسپیس ہے, اور سوائے ایک تھوڑا سا چائنا سے آیا ہے انویسٹمنٹ, وہ بھی ریڈ چلیز میں ہے, کوئی خاص اس میں الگ ہائی ٹیک میں نہیں آیا. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ڈیری میں, ایگریکلچر, تاکہ اس سے ہمارے رورل میں ایک ڈیمانسٹریشنل ایفیکٹ آتا ہے اور پورا سیکٹر اوپر اٹھ جائے گا. تو ہمیں زیادہ زور یہی دینا چاہیے کہ انویسٹمنٹ آئے,
पहले लो टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट। अच्छा, आप समझते हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो अपने काउंटर पार्ट से मीटिंग्स हुई हैं और जो उन्होंने बताया कि बिजनेस और उनका बड़ा एक टफ स्केड्यूल था, उसके बावजूद उन्होंने कुछ वक्त निकाला और पीटीवी से बात की, आप क्या समझते हैं कि ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जितने भी आपके काउंटर पार्ट्स हैं उनको तरीके से बताना पाकिस्तान के बारे में और ख़ासकर बिजनेसेस के हवाले से बात करना? जी, ये तो देखिए ना, मैंने जैसे कहा ना, ये तो इस वक्त शोकेस है हमारा, हमारी विंडो है, तो हम बायलैटरली भी और मल्टीलैटरली भी लोगों को बता रहे हैं कि हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप आइए। और जो एक इमेज जाता है, ख़ासतौर पे हमारा जो इमेज है वो मीडिया में बड़ा नेगेटिव है। इंटरनेशनल मीडिया जो है वो हम पे ज़्यादा मेहरबान नहीं है। तो अगर वो देखेंगे प्राइम मिनिस्टर को कि एक इंटरम प्राइम मिनिस्टर भी है, सेंडिंग अ वेरी फोर्सफुल मैसेज, तो ये बड़ा पॉजिटिवली लिया जाएगा। इसी तरह से जैसे जब मैं बाहर था तो हम लोगों से कहते थे आप पाकिस्तान जाएं तो सही, और जो इन्वेस्टर पाकिस्तान आता था, जो बिजनेसमैन पाकिस्तान आता था, फिर उसका ओपिनियन चेंज हो चुका होता था। अगर आप CNN, BBC, अल जज़ीरा इस पे ही बैठे रहते हैं तो आपका ओपिनियन पाकिस्तान के बारे में सिर्फ नेगेटिव ही होता है। वो मीडिया को कोई प्रॉब्लम है, सॉरी आप भी मीडिया से हैं, कि मीडिया नेगेटिव चीज़ों को जल्दी पिक करता है, सच के साथ जो है वो बताना चाहिए। तो लेकिन ये कि अनफॉर्चुनेट हमारे बारे में सिर्फ धमाके और इस तरह की खबरें आती हैं, तो वर्ल्ड जनरली हमसे डरती है इस मामले में। तो हमारा ये इस तरह के फोरम्स पे मैसेज देना और अ वेरी पॉजिटिव मैसेज देना, इनवाइटिंग इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स एंड टूरिज्म, जिसके लिए हमारे पास स्पेस बहुत है। अनफॉर्चुनेटली टूरिज्म डेवलप तो हुआ है पिछले चंद सालों में, लेकिन जितनी कैपेसिटी है उस तक नहीं आया है। तो हमें इन फोरम्स पे बाकायदा ऐलान करके लोगों को इनवाइट करना चाहिए कि आप आएँ, देखें। बात देखें, जो ब्लॉगर्स हैं यूरोपियन, वो बहुत एक पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का दे रहे हैं, और उससे मुझे लगता है कि स्टार्ट होगा टूरिज्म इन पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले ही ये वाजे किया, अभी इंटरव्यू में भी यही बताया कि जो पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ केस स्टोरी है, आप उसको ही देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। मैं राशिद सिद्दीकी साहब से पूछूंगी, सर एक तो आपने मौसमियाती तब्दीली के हवाले से कहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये एजेंडा भी इस स्पीच में रखा है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के लास्ट ईयर जो फ्लड था उसने बहुत डैमेज किया, और इस साल हमें ये ख्याल रखना है कि अपनी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसमें पाकिस्तान कार्बन एमिशन नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद ये कॉस्ट पे करता है। आप समझते हैं पूरी दुनिया की नज़रें, लास्ट ईयर भी ये मुद्दा था, इस बार भी ये एजेंडा है, तो अब आने वाले दिनों में दुनिया कैसे रियलाइज़ करेगी कि पाकिस्तान इज़ नॉट द कार्बन प्रोड्यूसिंग कंट्री, लेकिन फिर भी वो कॉस्ट पे कर रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि दुनिया ने पाकिस्तान को टाइम लगाए लेकिन रियलाइज़ कराए कि पाकिस्तान के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाते रहे, पाकिस्तान के ऊपर जो प्रेशर डालते रहे, उन्होंने इस बात को रियलाइज़ कराया कि नहीं भाई, पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है और पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, और पाकिस्तान की जितने भी गवर्नमेंट्स आई हैं, पाकिस्तान की जो फोर्सेस आई हैं, स्पेशल जो पाकिस्तान की फोर्सेस रही हैं, उनका किरदार बहुत काबिल तहसीन और बड़े दुनिया में मानी जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ये पूरी दुनिया ने देख लिया है कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने दुनिया के अंदर अमन कायम करने के लिए उनके शान बेशान जो काम कर रहे हैं, जिस तरह के उन्होंने काम करे, वो काबिल तहसीन है। तो मुझे यकीन है कि पिछली दफ़ा भी जब हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर काम करा था और बहुत सारे लोगों ने सिफारिशात पेश की थी कि भाई पाकिस्तान को अब उसका रिवार्ड देना चाहिए, और बहुत सारे ममालिक उसके ऊपर काम कर रहे थे कि जी ठीक है, पाकिस्तान के जो लोन है उनको माफ़ कर देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब ये सिलसिला हमारा शुरू होगा कि कहीं पे हमारे लोन माफ़ होंगे और कुछ लोग हमारे पास पैसे ला रहे होंगे, कुछ लोग हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी लेके आ रहे होंगे। जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल होते थे, जो प्रॉब्लम होते थे, उसको भी बहुत हद तक हम माशाल्लाह से काबू कर चुके हैं। ऐसी के अंदर जो इस वक्त ज़राअत की बात कर रहे थे, तो उसके अंदर जो पाकिस्तान ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, वो ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जो शायद दुनिया का बेस्ट सॉफ्टवेयर है कि अगर आप अपनी कोई भी चीज़ को जब ग्रोइंग करेंगे तो उस सॉफ्टवेयर वो आपके मोबाइल ऐप के ऊपर मौजूद होगा, और वो आपको बता देगा कि आपकी कितनी बड़ी ज़मीन है, इस ज़मीन के किस कोने में कौन सी आपकी फसल है, जिसके ऊपर किसी भी इंसेक्ट का अटैक आज से इतने दिन बाद होने वाला है, आप उसकी हिफाजत अभी से कर लें। वो आपको बता देंगे कि कौन सी जगह पे, कहाँ पे आपकी जो वहाँ पे उसके ऊपर पानी की मतलब वो है, तो वहाँ पे आप पानी की, तो वो उन्होंने बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया है, और उसके ऊपर जो ये काम कर रहे हैं, तो अभी $25 बिलियन करना चाहिए। अभी $25 बिलियन जो है वो जो सऊदी अरब आपको दे रहा है, वो इसी तरह दे रहा है कि हम उसको देखें। एक अच्छी बात यह है कि जो $25 बिलियन लेके आ रहे हैं, वो हम उनको ज़मीन 30 साल लीज के ऊपर दे रहे हैं। उस 30 साल लीज के ऊपर वो आएंगे, अपनी ज़मीन पे कमोडिटीज
کی گروئنگ کریں گے, سب کچھ کریں گے, وہ کموڈیٹیز بھلے وہ لے کے چلیں گے, لیکن ہمارے ملک میں 25 بلین کی انویسٹمنٹ تو آئے گی, لیبر تو ہماری لگے گی, پیسہ تو ہم کو ملے گا نا. تو اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جب ہماری انویسٹمنٹ 25 بلین کی ہو جائے گی تو ہم آپ کو مزید 10 بلین دیں گے. تو اس کے اوپر شاید ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی تھی کہ ہاں بھی اس کی گارنٹی ہے وہ, تو انہوں نے کہا بھائی ہم کو پاکستان آرمی کے اوپر یہ ٹرسٹ ہے کہ اگر اس کو وہ اون کر رہے ہیں تو ہم اس کے اوپر پیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ہم اس کے اوپر پتہ ہے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں اور وہ اس چیز کو دیکھیں گے. تو اس کے اوپر جتنی میٹنگ ہوئی ہے, جتنا مجھے پتہ چلا ہے کہ جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں انہوں نے ان تمام لوگوں کو جو انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں اور جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, جو اس کے سمجھنے کے ایک طرح سے ذمہ داران ہیں, اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ تم لوگوں کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ آتا ہے, کوئی پرابلم آتا ہے بیورو کی طرف سے کہ کوئی رکاوٹ آتی ہے, کچھ بھی آتی ہے, تو میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں اور میں اس پرابلم کو سالو کروں گا. تو اس کمٹمنٹ کے ساتھ جب ہم جا رہے ہیں, اور جب اس کمٹمنٹ کے بعد جب وہ پیسہ آئے گا اور اگر وہ کامیابی کے ساتھ وہ ہوگا اور اس کمٹمنٹ کو وہ دیکھیں گے, تو میری گارنٹی ہے کہ دنیا میں پیسوں کے پاکستان میں آنے کے انبار لگ جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان قدرتی وسائل کا انبار ہے. پاکستان کے اندر قدرتی وسائل, معدنیات, یہ وہ اتنی چیزیں موجود ہیں, اتنی چیزیں موجود ہیں. سر یہ بھی آج کی اسپیچ میں یقیناً ڈسکس ہوگا SIFC کے حوالے سے. ایک چیز جو پرائم منسٹر صاحب نے ابھی بتائی وہ یہ تھا کہ IMF کی MD کے ساتھ جو بجلی کے بل کے حوالے سے بات کی, یعنی کہ پاور سیکٹر کے حوالے سے جو بات کی گئی وہ کیسی تھی, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جو بجلی کے بل ہیں وہ جیسے ٹیکسز کے حوالے سے کہا انہوں نے کہ ٹیکس ٹو رچ اور پور کو ریلیف دیں آپ, تو اسی طریقے سے انہوں نے جو اپر کلاس طبقہ ہے اس کے اوپر ہی بجلی کے پرائز کے حوالے سے بات کی ہے اور لوور طبقے کو ریلیف دینے کی بات کی ہے. دوسرا یہ کہ جو IPPs کے حوالے سے ہے, کیپیسٹی پیمنٹ ہے, اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیں بجلی کا تو انہوں نے جو جتنی باتیں کری ہیں کہ ڈیفینیٹلی غریب لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ جتنے ٹیکسز لگ گئے تھے اور ہر ایک کے اوپر لگ گئے تھے, چاہے وہ چھوٹے سے چھوڑو, تو کہیں کہیں تو ایسا ہو گیا تھا کہ لوگوں کے گھر کے کرائے تھے وہ کم تھے اور بجلی کے ٹیکسز زیادہ تھے. ٹھیک ہے, میں اس توسط سے اور IMF کی جو مطلب ہے اس کو میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ جتنے بھی بڑے انڈسٹری سے مجھ سمیت کسی کو کوئی سبسڈی نہیں ملنی چاہیے. ہم اگر میں خود بھی ایکسپورٹر ہوں, میں بھی انڈسٹری چلا رہا ہوں اور دنیا کے 12-13 ملکوں میں بھی ایکسپورٹ کرتا ہوں, تو میں اگر اپنی ایکسپورٹ کر رہا ہوں تو میرا ایکسپورٹ کا PNL جو بنتا ہے وہ گورنمنٹ کی سبسڈی پہ نہیں بنتا ہے. تو اگر گورنمنٹ ہے, میری گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ میرے ملک کی گورنمنٹ ہے, اگر میرے ملک کی گورنمنٹ کمزور ہے یا میرے ملک کی گورنمنٹ جو ہے وہ غریب ہے اور میں اس گورنمنٹ سے اگر سبسڈی لے کے اپنا بزنس کو چلا رہا ہوں, تو اس کا مطلب ہو گیا کہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ میں غریبوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں کہ وہ پیسے. میں راشد صاحب آپ کو یہاں پاز کروں گی. خرم شہزاد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, آپ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان امریکن پریس ایسوسی ایشن واشنگٹن سے, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم خرم صاحب, ویلکم ٹو دا شو. ویلکم, اٹس مائی پلیجر. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ UNGA 78 سیشن پرائم منسٹر صاحب آج اسپیچ کرنے جا رہے ہیں, نیو یارک میں موجود ہیں, کافی اہم دورہ اور خاص کر پوری دنیا کی نظریں اس پہ ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے PTV کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ یہاں پر انہوں نے کچھ پوائنٹس سیٹ کیے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو پوائنٹس, یعنی کہ جو اسلامک فوبیا, کشمیر کا ایشو, اکانومک ریوائول, اکانومک ریفارمز کے حوالے سے اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو آج وہ ڈسکس کریں گے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل, دیکھیں نتاشا, پاکستان کی تاریخ میں پچھلے 50 سال میں یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ وی ڈو ناٹ ہیو اینی پریشر فار کولڈ وار, طالبان, کاؤنٹر ٹیررزم. اس دفعہ پاکستان فریلی نیویگیٹ کر رہا ہے ڈپلومیٹک جو ارینا ہے, اس میں انرجی, ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ, ہیلتھ کیئر, کلین انرجی اور اسپیشلی کلائمیٹ کرائسس. تو اس حوالے سے جو ابھی تک جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کا فوکس بھی ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ رہا ہے. تو یہ خوش آئند بات ہے کہ ہمارے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے کسی قسم کا بھی, اور ڈپلومیٹکلی وی آر سو انگیج کہ ہمارے ابھی جو موسٹ ریسنٹلی ملاقات ہوئی ہے, جو CEO ہیں ون آف دا بگیسٹ مائننگ جو کمپنی ہے امریکہ کی, اس میں انہوں نے منرل ریزرو, جو پرائم منسٹر نے کہا کہ وی ہیو مور دین 6 ٹریلین منرل ریزرو دیٹ وی کین ٹیپ آن. تو اس حوالے سے جو پاکستان کی جو اس وقت امریکہ کے ساتھ انگیجمنٹ ہے وہ ایک طرف ہے, اور دوسری طرف جو پاکستان کی انگیجمنٹ ہے جس میں رشیا سے بات ہوئی ہے, چائنا سے بات ہوئی ہے, یوکرین کے کاؤنٹر پارٹ سے ملاقات ہوئی ہے, اس کے علاوہ جو دوسرے جو مڈل ایسٹرن جو کنٹریز ہیں ان کے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. اور اس کے جو خاص طور پہ جو امریکن جو بزنس ارینا ہے اس میں بہت بڑی تعداد میں ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور دس از دا فرسٹ ٹائم ان لاسٹ 50 ایئرس ہسٹری پاکستان کی یہاں پہ یون میں, اور میں پچھلے 13 سال سے یونائٹڈ نیشن کو کور کر رہا ہوں. تو میں نے یہ دیکھا کہ پہلی دفعہ وی ڈو ناٹ ہیو اینی اسٹرنگ اٹیچ,
کہ اب ہم فریلی اور جو اسٹریٹجک جو انویسٹمنٹ ہے پاکستان کے اندر اس کے اوپر بات ہوئی ہے. کیسی ملاقات رہی خرم صاحب؟ آپ کیا سمجھتے ہیں جو بزنس کمیونٹی سے ملاقات ہوئی امریکہ میں وہ کیسی تھی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ؟ جی بالکل، اٹ واز ویری پرومسنگ. میں اسی طرف آپ کو لے کے جا رہا تھا. پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ اپنا جو پاکستان فیڈریشن جو ہے جو تنظیم ہے بہت امریکہ کی سب سے بڑی جو تنظیم ہے ڈاکٹروں کی، ان کے ساتھ ہیلتھ ٹورزم کے اوپر بات کی، انہوں نے پیرا میڈیکل ٹریننگ کے اوپر بات کی. اس طرح جو پاکستان کے اندر ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کی بات کی. تو یہاں پہ جو اہم بات ہے اس دفعہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے 2023 میں اور 2022 میں دا فرسٹ ٹائم کہ جو ہمارے جو 6 ورکنگ گروپس تھے اس کو دوبارہ سے انیشیٹ کر دیا گیا. سپتمبر 2022 میں جو فارن ملٹری جو ایڈ تھی پاکستان کی $450 ملین ٹو مینٹیننس فار پاکستان F-16 پروگرام، اس کو دوبارہ سے انیبل کر دیا گیا. اسی طرح سے فیبرری 2023 میں جو انٹر ایجنسی ڈیلیگیشنز فار پاکستان وہ انہوں نے پاکستان کا وزٹ کیا اور پاکستان کے ساتھ انہوں نے ڈیفینس ڈائلاگ کیے. تو اس حوالے سے جو 6 ورکنگ گروپس جس میں ہیلتھ، کلین انرجی، ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ، ڈیزاسٹر رسپانس اور اس کے علاوہ ایگریکلچر کے اوپر انہوں نے $4.5 ملین ریزرو کیے ٹو ریسٹور جو ڈیزاسٹر ہوا ہے. اس کے بعد جو ریسٹوریشن آف دی ایگریکلچر اور $4.5 ملین امیڈیٹلی انہوں نے اس کے اوپر لگا دیے. تو جو پاکستان کی اس وقت اسٹرنگ جو کوئی اٹیچ نہیں ہے کسی قسم کے کاؤنٹر ٹیررزم اور اس طرح کی جو ٹرانزیکشنل اور رولر کوسٹر قسم کی جو ریلیشن شپ کے پاکستان کے اوپر جو ماضی میں رہے ہیں، اب وہ پاکستان بالکل آزاد ہو کے اور بڑا بیلنس ہو کے انہوں نے دے. اور یہاں پہ جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جو میڈیا ہے، امریکن میڈیا، انہوں نے ایک چیز کے اوپر مینٹین کیا کہ پاکستان از بیلنسنگ دی فائن لائن، کہ جو جس کے اندر پاور بلاکس وہ سمجھ رہے ہیں کہ بن رہے ہیں کہ ایک طرف رشیا، چائنا، ایران اور پاکستان اس طرح کے بلاکس بنے. تو پاکستان از ٹیکنگ اٹ اسٹریٹجکلی اس پوزیشن فار اٹس اون بیسٹ انٹرسٹ. تو اس میں پاکستان کسی بلاک کا حصہ نہیں بن رہا، پاکستان از ورکنگ آن فار ہز اون انٹرسٹ. تو یہ کامن میں نے چیز دیکھی کہ پچھلے ایٹ لیسٹ 13 ایئر ایٹ دا یونائیٹڈ نیشن میں نے یہ محسوس کیا کہ پاکستان اس وقت ڈیفینسو موڈ میں نہیں ہے. پاکستان از فریلی موونگ ان آل areenas of business and trade and investment. تو ابھی جب ان کی بات ہوئی ہے، آپ سمجھتے ہیں جتنے کاؤنٹر پارٹ سے میٹنگ ہوئی اور پرائم منسٹر صاحب نے جو ایجنڈا ابھی بتایا اسپیچ کے پوائنٹ آف ویو سے، اس میں آپ نے ڈیفینسو موڈ پاکستان کا بتایا ہے، لیکن ایک چیز یہ بھی ہے یہاں پر کہ اب پاکستان اپنے سوشلی اکانومیکلی ریلیشنز کو زیادہ میٹر کر رہا ہے، زیادہ اس چیز کو فورس کر رہا ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. پاکستان اس وقت ڈیفینسو موڈ میں بالکل نہیں ہے. جیسے پاکستان کی پاکستان بزنس کونسل میں جو بات ہوئی، اس کے علاوہ جو ان کی کونسل فار فارن ریلیشن میں جب ان کی بات ہوئی تو انہوں نے وہاں پہ اکنامک پراسپیرٹی ان پاکستان کی بات کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو پیس اینڈ اسٹیبلٹی وی آر ٹیکنگ ایٹ دا پری ریکوزٹ انویسٹمنٹ ان پاکستان. تو جو وہ اس وقت جو نوشن دیا جا رہا ہے، جو اس وقت جو میسج دیا جا رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو، ان کو بتایا جائے کہ جس طرح سے آپ کی انویسٹمنٹ کے اندر آپ کو پیس اینڈ اسٹیبلٹی چاہیے، اسی طرح پاکستان انشور کہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ سیکیور ہے. اسی حوالے سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بہت خوش آئند ایک اسٹیٹمنٹ ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان از دا بگیسٹ، جو ہماری جو سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے کسی بھی ملک میں، کسی ملک کی پاکستان میں، وہ امریکہ ہے. اور اسی طرح سے امریکہ کی جو پاکستان کی جو سب سے زیادہ ایک ملک میں ایکسپورٹ جا رہی ہے دیٹ از امریکہ. تو انہوں نے بھی اس موقع پہ بیان دیا کہ یو ایس پاکستان ٹریڈ والیوم گروز ٹو $12 بلین ان اونلی 2022. تو نہ صرف واشنگٹن بلکہ ابھی فرنچ جو ان کے فارن منسٹر کے جو کاؤنٹر پارٹ ہیں ان کی سائڈ لائن پہ ملاقات ہوئی. اس کے علاوہ جو دیگر جو یورپین کنٹریز ہیں ان کے سائڈ لائن پہ ملاقات ہوئی. دا فوکس از دا ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ. تو یہ بہت خوشائند بات ہے. یہ بڑی خوشائند بات ہے. ہمیں معیشت کے اوپر کام کرنا ہے. یہ جو ٹیم آئی ہے انٹرم سیٹ اپ کے اندر، فائنانس ٹیم کے حوالے سے بات کریں تو یہ بھی دے آر ویری کین کہ اب فائنینشیل جو ہمارے ایشوز ہیں، چاہے وہ پراپرلی لائن لاسز ہوں، اگر بجلی کے حوالے سے بات کریں یا دوسرے سیکٹرز کے حوالے سے، تو اب ان کو صحیح ہونا چاہیے. پرائم منسٹر صاحب نے ابھی اپنے انٹرویو میں الیکٹرک کے حوالے سے بتایا، یعنی کہ پاور سیکٹر کے حوالے سے جو اس کے اندر کچھ ریفارمز آنے والے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو اب اکانومیکلی ریفارمز آ رہے ہیں وہ کافی عرصے بعد آ رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ آئی تھنک دیٹ دس از دی فرسٹ ٹائم کہ یہ اکانومک ریفارمز اب لانگ ٹرم پالیسی کے تحت آ رہے ہیں. جی بالکل. خاص طور پہ جو 6 ورکنگ گروپس جس کا پاکستان کو بہت اشد ضرورت تھی، جس میں انرجی ٹاپ پہ تھی، ہیلتھ کیئر ٹاپ پہ تھا،
اس کے علاوہ جو آپ کا سول ڈیفنس سسٹم سے تھا جس کے اندر پولیس کی جو ہیلپ ہوتی ہے وہ اس کو ریوائیو کیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے جو 6 ورکنگ گروپ جس کے اوپر کافی عرصے سے پابندی تھی اب اس سال ان کو کھول دیا گیا ہے. تو بہت اہم بات ہے کہ اس سے نہ صرف انٹرنیشنل انویسٹر جو ہیں ان کا اعتماد بحال ہوگا بلکہ پاکستان کی رینکنگ جو ہے وہ جو فارن انویسٹمنٹ کنٹریز کی رینکنگ اس میں بھی بہتری آئے گی, کیونکہ جس ملک کے ساتھ امریکہ کام کرتا ہے اس میں فارن انویسٹر جو ہیں وہ اپنا اعتماد شو کرتے ہیں. 6 ورکنگ گروپ از اے ہیوج سکسیس فار پاکستان, خاص طور پر 2023-2022 میں اس کے اوپر کام ہونا, 2023 میں اس کا بحال ہونا, اٹس اے ہیوج وکٹری. تو میرا خیال ہے کہ جو اس وقت جو دورہ ہے پرائم منسٹر کا, ان کا جو فوکس ہے ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ ایز اے پیس اینڈ اسٹیبلٹی, آئی تھنک اٹ از رائٹ آن دا پوائنٹ اینڈ ایوری باڈی از ٹیکنگ اے کلوز لک انٹو اٹ. جی ویل تھینک یو سو مچ. خرم شہزاد صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, کافی ڈیٹیل انالیسس, خاص کر پرائم منسٹر صاحب کی یہ کوششیں پاکستان کے لیے ایک بڑا پازیٹیو امیج ہے جو پوری دنیا میں دکھایا جا رہا ہے, اور یہ بہت اچھی بات ہے, خوشائن بات ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ایک آپٹمزم ہے پوری دنیا کے اندر وہ کریٹ ہوگا کہ پاکستان کی جو FDI کے حوالے سے, اکانومک کنڈیشن کے حوالے سے, یا جو ایک مس پرسیپشن ایک رہ رہا تھا وہ تمام چیزیں ٹھیک ہوں گی. میں حسن صاحب سے پوچھوں گی, حسن صاحب آپ سمجھتے ہیں جو ایک پولیٹیکل اور اکانومیکل اسٹریٹجیکلی ہم نے یہ ایک ڈپلومیسی دیکھی ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ تھا, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیے, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ہیں انٹرم فارن منسٹر صاحب گیلانی صاحب جو ہیں وہ اس وقت وہاں ہیں, وہ اپنے کاؤنٹر پارٹ سے مل رہے ہیں اور اس طرح وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر طرح کے ملک سے, کیوبا سے لے کے چائنا تک, ہر ایک سے ملیں اور وہی میسج بار بار وہ کریں. ہم وہاں فلسطین کی میٹنگ بھی ہم نے اٹینڈ کی ہے, تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بجائے ڈیفینسو پہ رہیں جو ہم کافی عرصے سے تھے, ہم ایک افینسو پہ جائیں اور ہم یہ ثابت کریں کہ ہم ایک بہت وائبرنٹ اور پیس لونگ قوم ہے. لیکن اصل تو چیز یہ ہے کہ پرسیپشنز آر ویری امپورٹنٹ, اور یہ پرسیپشن اب ہم نے دینا ہے کہ جی ہم جو ہیں وہ بہت ورلڈ پیس کے لیے کام کر رہے ہیں. جیسے پہلے بھی ہم نے سنا کہ ایک بیلنسنگ ایلیمنٹ ہے, رشیا, چائنا, ایران اور دوسرے ملک ایک طرف ہیں, یورپ, امریکہ اور یہ جو ڈیولپڈ ورلڈ کے دوسری طرف ہے, اور ہم جو ہیں وہ ہم اب گلوبل ساؤتھ کی باتیں کر رہے ہیں اور ہم ڈیولپنگ کنٹریز کے کازز پہ بات کر رہے ہیں. تو وی آر ٹرائنگ ٹو بیلنس آور اوپینینز اینڈ سچویشن سم ویئر اکارڈنگ ٹو آور ایڈوانٹیج, کیونکہ اگر ہم پھر کسی اولڈ کولڈ وار کا پارٹ بن گئے, جو ایک نئی ٹرمنالوجی آ رہی ہے, تو پھر ہمارا دوبارہ نقصان ہو جائے گا. انہوں نے یہی کہا کہ امریکہ کے ساتھ اب اچھے تعلقات ہو رہے ہیں اور ان کو بھی واضح ہو گیا ہے کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں ہیں, ہمیں ہونا بھی نہیں چاہیے. دیکھیے ایک عجیب سی اپرچونیٹیز ہمیں 2-3 ملی اور ہمیں ان کو کیپٹلائز کرنا چاہیے. آپ کو یاد ہے ہوگا کہ ایک ویب سائٹ پکڑی گئی تھی جس سے انڈیا لابنگ کر رہا تھا, اور ریسنٹلی جو سکھ ایکٹیوسٹ کی ڈیتھ ہے, اٹس اے ہیوج اپرچونیٹی فار اس, کیونکہ ابھی تک تو جو بات ہوتی تھی گلوبل میڈیا ہمارے اوپر ڈال دیتا تھا ٹیررزم پہ, اور انڈیا واز اے ہولی کاؤ. تو پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ کینیڈا جیسا ملک جس پہ ہمارا کوئی انفلوئنس نہیں ہے, انہوں نے بہت اسٹرانگلی انڈیا کو ایکیوز کیا. دیکھیے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ کینیڈا جیسا ملک بغیر اپنے ہوم ورک کے انڈیا کو ایکیوز کرے گا, اتنا بلیٹنٹلی کرے گا, یہ پاسبل نہیں ہے. تو ہمیں اس اپرچونیٹی, اس کے ساتھ ہی آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے لاہور میں بھی غالباً مئی میں ایک سکھ ایکٹیوسٹ جو کینیڈین نیشنل تھا اس کا مرڈر ہوا تھا. ہمیں اس کو بھی تھورلی انویسٹیگیٹ کر کے اس کو بھی اس سے ریلیٹ کرنا چاہیے, تاکہ ورلڈ کو پتہ چلے کہ اگر ہم پر الزام لگ رہا ہے تو انڈیا تو ایکچولی ملزم ہے. ویسے بھی ہر چیز سچ سامنے آ ہی جاتا ہے, اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے. میں راشد صاحب سے پوچھنا چاہوں گی, راشد صاحب ایک چیز جو واضح ہو گئی ہے, پرائم منسٹر صاحب, ان کی پوری ٹیم, فائنینشیل ٹیم, ہم دیکھ رہے ہیں دے آر ویری کین کہ اب ہمیں لون نہیں چاہیے, اب ہمیں بزنسز کرنے ہیں, اب ملک کو آگے بڑھانا ہے ریفارمز کے ساتھ. آپ ری اسٹرکچرل وے میں چلیں آگے, لیکن آپ آگے بڑھیں اور اپنے ملک کی ایکسپورٹس کو, ریمیٹنسز کو اور ہمارے جو بھی ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو کم کر کے یہ تمام چیزیں سارٹ آؤٹ کیے جائیں. دیکھیں امریکہ کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہمیشہ سے رہے ہیں وہ ہم اس کو کسی بھی حال میں اگنور نہیں کر سکتے اور ہم اس کو کسی بھی حال میں ڈسکریج نہیں کر سکتے. امریکہ نے آج تک پاکستان کی جو ایکسپورٹ مارکیٹ ہے وہ امریکہ اور اس کے الائز نے دی ہوئی ہے.
جب پاکستان کے اندر جب دنیا بڑا ٹیررزم کے پیچھے جا رہی تھی, جب بڑے ٹیررزم اس کے چل رہی تھی, اس وقت بھی امریکہ نے پاکستان کو تنہا نہیں چھوڑا تھا. اس وقت بھی امریکہ نے پاکستان کی ایکسپورٹ کو ڈسکریج نہیں کیا تھا. پھر اس کے بعد جب کووڈ آیا تو ایٹ دا ٹائم آف کووڈ بھی امریکہ نے پاکستان کی امپورٹ کو بہت زیادہ ترجیح دی تھی. اور امریکہ وہ واحد ملک ہے, اس نے جب بھی آپ کو پیسے دیے تو 2 صورتوں میں دیے, یا ٹریڈ کے اوپر دیے, بزنس کے اوپر دیے, یا انہوں نے آپ کو ایڈ دیا ہے. ادر دین امریکہ اگر آپ جائیں, جن کے بلاک میں کبھی کبھار ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں اور جب ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے برابر ساتھ دے دیا, تو انہوں نے کبھی آپ کو $2 بلین دیا ہے, $4 بلین دیا ہے, تو انہوں نے آپ کے پاس پیسہ رکھوایا ہے, انہوں نے آپ کو پیسہ دیا نہیں ہے, انہوں نے آپ کو ٹریڈ دی نہیں ہے, انہوں نے آپ کو بزنس نہیں دیا ہے, انہوں نے آپ کو ایکسپورٹ مارکیٹ نہیں دی ہے. اور وہ بھی انہوں نے جو $2 سے $4 بلین دیا ہے وہ انہوں نے صرف اپنی خاطر دیا ہے, ہماری خاطر نہیں دیا ہے. تو ہم کو تو جب بھی ہمارے پر برا وقت آیا ہے, جب بھی ہمارے اکنامی پہ برا وقت آیا ہے, تو ہمیشہ امریکہ ہمارے شانہ برشانہ کھڑا رہے, اور امریکہ نے ہمیشہ ہم کو اپنے ساتھ رکھا ہے, اور امریکہ نے کبھی بھی ہم کو اگنور نہیں کرا ہے. تو اگر آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو جتنی ایکسپورٹ کی ہماری باتیں چل رہی ہیں, ایسے ایف سی کے اندر بھی جتنی باتیں چل رہی ہیں, تو اس کی جو ہماری مین مارکیٹ کر رہا ہے اس کے اندر ابھی بھی امریکہ بہت شانہ بشانہ ہے اور آگے آگے. جب پاکستان جب وکٹم بن رہا تھا اس کا, آپ کے قدرتی آفات کا, اس کے اندر تو سب سے پہلے جو آواز اٹھائی تھی اس کے اندر پاکستان کے لیے, پاکستان کے لوز معاف کرنے کے لیے, ان کے لیے وہ امریکہ نے اٹھائی تھی. اور اسی اقوام متحدہ کے اندر رہتے ہیں, اور امریکہ کے مالک کتنے کو میں نے اس دن پڑھا تھا 30-35 سینیٹرز نے باقاعدہ قرارداد پاس کی تھی, اور اس کے اوپر انہوں نے سائن کرا تھا کہ پاکستان نے جن قدرتی آفات کا مقابلہ کرا ہے اور جو ان کے پاس جو ان کے لاسز ہوئے, تو اس کی کے اوپر ان کے اتنے لون معاف ہو جانا چاہیے, ہم کو ان کو ایڈ دینی چاہیے. تو اگر ہمارے پاکستان امریکہ کے ساتھ دیکھیں, امریکہ جو ہے اس وقت بگیسٹ مارکیٹ ہے, ٹھیک ہے نا, کنزیومر کی بگیسٹ مارکیٹ ہے. پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ امریکہ, انڈیا کی سب سے بڑی ایکسپورٹ امریکہ, چائنا کی سب سے بڑی ایکسپورٹ امریکہ, ٹرکی کی سب سے بڑی ایکسپورٹ امریکہ, ویتنام کی سب سے بڑی ایکسپورٹ امریکہ, کمبوڈیا کی سب سے بڑی ایکسپورٹ امریکہ. ٹھیک ہے, تو یہ وہ تمام ممالک ہیں جنہوں نے امریکہ کے ساتھ تجارت کر کے, انہوں نے امریکہ کے ساتھ ایکسپورٹ کر کے اپنے اکنامی کو بوم دیا ہے. تو ہمارے لیے بھی اس وقت چانس ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ دوبارہ بیٹھیں اور ہم امریکہ سے پوچھیں کہ امریکہ کو ہم سے کیا شکایت ہے, اور اگر ہم امریکہ سے کوئی شکایت ہے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھیں جی ہم کو آپ کے ساتھ ایک شکایت ہے. لیکن اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور آگے کے پلان کرتے ہیں, تو میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ امریکہ ہمارا ڈے 1 سے اچھا دوست رہا ہے, اور میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ ایک اچھا دوست رہے گا. میں بینگ اے بزنس مین, جی میں جتنا ریلائی امریکن کے بزنس مین میں کر سکتا ہوں, آپ بلیکن میں پوری دنیا کے کسی بزنس میں نہیں کر سکتا. ان کے بزنس مین بیسٹ بزنس مین ہے, کمیٹڈ بزنس مین ہے. اگر آپ ان کے ساتھ بزنس کرتے ہوئے کسی بھی قسم کا 2 نمبر کا کام کریں کہ جی ٹھیک ہے میں انڈر انویسٹ کر لیتا ہوں, میں فلانا کر دیتا ہوں, وہ آپ کے ساتھ بزنس بند کر دیں گے, لیکن آپ کے ساتھ چلیں گے تھرو پراپر چینل. ٹھیک ہے, اب ان کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ اگر وہاں پہ ایف ڈی اے آتی ہے, اگر وہاں کے لوگ پیسہ لے کے آتے ہیں, تو ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہوگی کہ آپ کی جو اکنامی ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہونی چاہیے, اور آپ کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن. یہ تو اچھی بات ہے نا, آپ آنیسٹلی تمام چیزوں کو ٹیکل کر رہے ہیں, تو یہ تو ایک بڑی اچھی بات ہے. اچھا, پرائم منسٹر صاحب نے ایک چیز اور واضح کی, میں حسن صاحب آپ سے پوچھتی ہوں کہ ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت لائک کرتے ہیں امریکہ کو. وہ اگر اسٹوڈنٹ پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں, انہیں پڑھائی بھی کرنی ہے, تو وہ ایجوکیشنل وے میں جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ آئیں. تو سبھی کی لائکنگ وہاں پر ہے. پاکستانی قوم بڑی ریزیڈنٹ قوم ہے, وہ چاہتی ہے کہ امریکہ سے پاکستان کی دوستی ہو, اور یہ دوستی ایک ان ریئل ٹرمز ہو, جس میں ایک اچھے بزنسز کے ساتھ, ایک اچھے اکانومک ریلیشن کے ساتھ, اور ایک اچھے سوشل ریلیشن کے ساتھ ہو. جی بالکل, دیکھیے امریکہ یوز ٹو بی دی بگیسٹ ڈیسٹینیشن آف پاکستانی اسٹوڈنٹ. انفارچونیٹلی 9/11 کے بعد جو پرسیپشنز بلڈ ہوئے اس میں پاکستانی اسٹوڈنٹس وہاں سے گھبرا گئے, اور چائنا بیکیم دی موسٹ لیوکریٹو. اس وقت رفلی چائنا میں 30,000 پاکستانی پڑھتے ہیں, جن میں 5,000 اسکالرشپ اسٹوڈنٹس ہوں گے اور 25,000 سیلف فائنینس پہ. تو اگر آپ اس کو نوٹرائز کریں یا مانیٹائز کریں تو رفلی $250-300 ملین پاکستان جو ہے وہ چائنا کو ایجوکیشن سپورٹ میں دے رہا ہے تھرو اسٹوڈنٹس. امریکہ دوبارہ ڈیسٹینیشن بن سکتا ہے پرووائڈڈ ہمیں کوئی پریفرینشل فی اسٹرکچر آفر کیا جائے, کیونکہ یہاں اکانومی کی اچھی
سچویشن نہیں ہے اور پیرنٹس کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ امریکہ کی طرف دیکھیں. لیکن ڈالر ویلیوشن بھی بہت زیادہ ہے. جو دوسرا آپشن ہے وہ یہ ہے کہ ہائر لیول پہ ایم فل پی ایچ ڈی وغیرہ کو امریکہ بھیجا جائے, تاکہ جیسے پہلے ہمارے پروگرامز رہے ہیں کہ پوسٹ ڈاک کے یا ڈاکٹریٹ کے پروگرام, جس میں گورنمنٹ آف پاکستان ایک زمانے میں 400 لوگوں کو بھیجتی تھی, اینڈ دیٹ واز دا بگیسٹ بوسٹ ٹو پاکستان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس طرح کا پروگرام دوبارہ سے امریکہ کے ساتھ ڈسکس کریں اور اس کو رن کریں, اور انڈر گریجویٹ وغیرہ ٹھیک ہے جدھر وہ جانا چاہیں چلے جائیں. تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اور بہت سارے ڈسپلنز ایسے ہیں سوشل سائنسز میں بھی جہاں امریکہ بہت آگے ہے, اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بالکل فائدہ اٹھانا چاہیے, اپرچونیٹیز ہونی چاہیے. اچھا راشد صاحب, ایک چیز اور وہ یہاں پر یہ کہ اب جو آج کی اسپیچ ہے اس کے بعد یہ موقف ہمارے لیے یا پوری دنیا کے لیے واضح ہو جائے گا کہ اب پاکستان یہ چاہتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں تھرو ایف ڈی آئی ہم نے جو ایک تقریباً 1 ٹریلین کا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے, یعنی کہ $100 بلین کا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے, تو کتنا امپورٹنٹ ہوگا یہ ہم کہ گریب بھی کر پائیں یہ ایف ڈی آئی, اور دوسرا یہ کہ آنے والے دنوں کے لیے بھی تیاری کر پائیں؟ لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ہم کو گریب کر لیں گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ میں نے بڑا بغور میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا کہ جو لوگ اس کے مطلب کردار ہیں, جو لوگ کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے اندر مین اس کے اندر عاصم منیر صاحب ہیں. تو میں نے ان کے اندر دیکھا تھا کہ انہوں نے وسائل اور مسائل دونوں کی ڈائنامکس کے اوپر ان کی بڑی کمانڈ ہے, اور وہ بہت زیادہ اپنے اس کے اندر کمیٹڈ نظر آ رہے ہیں. جب وہ بزنس مین سے ملے تو انہوں نے کہا بھائی میں ڈالرائزیشن کو ختم کر دوں گا میں, اور اس کا رزلٹ آپ دیکھیں کہ مطلب within few days وہ ان کے رزلٹ آنا شروع ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہی از کمیٹڈ. آپ یقین مانیں کہ جو بزنس مینوں کی, صنعت کاروں کی جو مایوسی تھی, جو پچھلے 5 سال میں بتدریج بڑھتے چلی آ رہی تھی, وہ ان کی ایک میٹنگ کے بعد بتدریج نیچے وہ ایک نئی روح آ گئی کہ اب ایک پینک ختم کریں اور اب آئیں. ایگزیکٹلی. تو جس طرح سے انہوں نے پلان کرا ہوا ہے, جس طرح سے وہ پاکستان کے لیے لابنگ کر رہے ہیں, جس طرح سے وہ پاکستان کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں, جس طرح, کیونکہ وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ مجھے تو لگتا ہے کہ مان لیں جتنا کام کر رہے ہیں وہ بھی کیسے پاتے ہوں گے, کیونکہ ہر محاذ کے پر کام ہو رہا ہے, ہر محاذ کے پر اکنامی کو بیسٹ کرنے کے لیے, لوگوں کو سستی بجلی فراہم کرنے کے لیے, لوگوں کو اچھی انوائرمنٹ کرنے کے لیے, باہر سے لوگوں کو لے کے آنے کے لیے, آپ کے ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے, آپ کے امپورٹ کو ڈکلائن کرنے کے لیے, آپ کی معیشت کی بحالی کے لیے, وہ بے تحاشا محاذ پہ کام کر رہے ہیں, اور وہ بڑے شارٹ ٹائم میں اپنے ہر محاذ کے پر مجھے کامیاب نظر آ رہے ہیں. ویل تھینک یو سو مچ راشد صدیقی صاحب یہاں موجود تھے. حسن صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آج آپ تشریف لائے. آج ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی, جو پرائم منسٹر صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے 1 گھنٹے پہلے انٹرویو دیا پی ٹی وی نیوز کو, اس کے کچھ پوائنٹس تھے, کچھ اہم نکات تھے, اس کو ڈسکس کرنا ضروری تھا. ایک اچھی بات جو کہ آج کے دن ہمیں واضح ہو گئی اور ہمارے لیے بڑا ایک آنے والے دنوں کے لیے آپٹیمزم کریٹ کر گئی, وہ یہ کہ آئی ایم ایف کی ایم ڈی, یعنی کہ آئی ایم ایف کی جو باڈی لینگویج تھی پاکستان کے ساتھ, وہ بہت ہی ایک آئسولیٹنگ پوائنٹ آف ویو جنریٹ کر رہی تھی کہ پاکستان سے وہ بات نہیں کر رہے تھے, لیکن اب پاکستان کے لیے ان کا موقف بہت واضح ہو گیا. تو یہ جو فائنانس ٹیم یا یہ جو انٹرم سیٹ اپ آیا ہے, اس کے آنے کے بعد کافی ساری چیزیں جو ہے وہ بہت اچھے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.